बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, नशे तो और भी कई एक हैं जो कि माशरे में किए जाते हैं, मगर मैं आज एक ऐसे नशा के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो कि नशों में अव्वलीन हैसियत अख्तियार कर चुका है। और ये बुराई हमारे माशरे में तमाम नशों से पहले तो शुरू की जाती है, मगर अफसोस इस बात पर है कि सरेआम और बेखौफ इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको बुराई भी नहीं समझा जाता। वो क्या? यानी तंबाकू नोशी। हमारे आज के प्रोग्राम का यही मौजू है। तंबाकू नोशी क्या है, क्यों की जाती है, असरात और नुकसानात क्या हैं, मज़ीद ये कि इसका इलाज क्या है। ये सब मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर नज़ीर अहमद मज़हर साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज हम जो प्रोग्राम करने लगे हैं वो तंबाकू नोशी के बारे में है। मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि तंबाकू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंबाकू एक नबाताती चीज़ है, एक पौधा है जिसको टोबैको प्लांट से हासिल किया जाता है और उसमें एक जुज़्व मुअस्सरा जो पाया जाता है वो है निकोटीन। जो निकोटीन है उसी की वजह से वो एक मुहर्रिक चीज़ है, तहरीक पैदा करती है, स्टिमुलेशन पैदा करती है और इसी वजह से जो आगे चलकर हम तफसील बयान करेंगे वो इसी मकसद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, तंबाकू को किस किस तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाता है? इसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जिनमें से मशहूर जो तरीक़े हैं, एक तो यह है कि सांस के ज़रिया से, यानी सिगरेटों में वो भर के या इसके वो सिगार बने होते हैं या इस तरह करके बीड़ी ऐसी चीज़ें हैं, उनको जलाया जाता है और उसका धुआं है वो फेफड़ों में ले जाया जाता है। जब ये तंबाकू फेफड़ों में ले जाया जाता है तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर दिमाग के ऊपर इसके असरात शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुटका है, निस्वार बीड़ा है, पान में रख के जर्दा वगैरह, तो वो भी उसके एक ज़राए हैं। वो अंदर जाता है क्योंकि जब चूसते हैं उसको या मुंह में रखते हैं तो मैदे के अंदर जाता है। तो जो सांस के ज़रिए से जो है वो तो तंबाकू जब जलाया जाए तो उसका धुआं अंदर ले जाते हैं, लेकिन जो मुंह में रखते हैं गुटखा या निस्वार बीड़ा इस तरह की चीज़ें, तो वो मुंह के ज़रिए से उसका असर ग़िज़ा की नाली के ज़रिए फिर आगे मैदे में, तो वो असरात जो है निस्बतन कम है, क्योंकि धुएँ का जो असर है इसकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे चलकर बयान करेंगे। जो धुएँ के ज़रिए से अंदर हम ले जाते हैं इंतहाई ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, लोग तंबाकू नोशी क्यों करते हैं? तंबाकू नोशी असल में एक फ़ैशन बन गया है और ख़ुद को मॉडर्न शो करने के लिए फ़ैशन के तौर पर शोबाजी शौकिया अंदाज में इसको किया जाता है। और देखा देखी फिर लोग, चूँकि ये आम है, इसके ऊपर गो के कानूनी पाबंदियाँ लागू तो हैं लेकिन उनके ऊपर सही तौर पर अमल नहीं होता, तो इसको आम करने की वजह से जो नासमझ बच्चे होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। गो कि एज लिमिट है, बाज़ मगरबी ममालिक में उन्होंने रखी हुई है कि इस एज से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन होता यह है कि जो बच्चे होते हैं मसलन 12-15 साल के, या जो एज लिमिट है उससे जो कम बच्चे होते हैं वो किसी पर पीछे खड़े हो जाते हैं। और बाज़ मुल्कों में 19 साल बिलफर्ज उम्र रखी हुई है। जो 12-15 साल का बच्चा होगा किसी बड़े को कहेगा यार प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं आपको पैसे देता हूँ, उन्होंने मुझे तो देना नहीं, तो आप वहाँ से एक पैक उसकी सिगरेट्स की या जो भी ये मुझे ला दें, तो वो फिर उनकी हेल्प करते हैं। तो जहाँ तक है कि ये इसकी शोबाजी का ताल्लुक, शोबाजी यानी ख़ुद को माशरे में एक बहुत VIP शो करना और तबक़ात जो है एक तकसीम, उसमें ख़ुद को बड़ा नुमायाँ करने के लिए लोग ऐसे करेंगे कि महंगा ब्रांड है, मसलन मुझे तो उन सिगरेटों के नाम नहीं आते क्योंकि मैं तो अल्लाह का फजल है स्मोकर नहीं हूँ, तो वो एक महंगा सिगरेट जो होता है, महंगी डब्बी
یا پیک اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑی رکھیں گے شو بازی کے لیے، بے شک اس کے اندر کوئی سستا برانڈ ہو، لیکن اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم کسی اونچی سوسائٹی، اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، امیرانہ ایک گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ اور آپ آگے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شو بازی کس رنگ میں ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، عورتوں کو یا اس طرح کر کے وہ پھنکارے ماریں گے زور زور سے، اور اس طرح کر کے آگے آگے وہ سگریٹ کا پیک جو ہے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی ایک امیر کبیر آدمی جا رہا ہے۔ تو پھر یہ اس میں ایک قسم کی انفیریٹی کمپلیکس یا احساس کمتری پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو بجائے اس کے کہ جو اصل خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ظاہر کیا جائے، ان کے ذریعہ سے معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کیا جائے، معاشرے کو متاثر کیا جائے، ان کی بجائے کہ جھوٹی قسم کی جو ہے شو بازی کرنے سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہ دھوکہ بازی ہے معاشرے میں ایک قسم کی پائی جاتی، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اس کے گھر کے ماحول سے لے کر بیرونی معاشرے تک بہت دور رس اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں۔ جب انسان بعض اوقات جو سگریٹ نوش ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے ان کے گھر میں تو میں رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، معاشرے میں بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کئی ایسی چیزیں ہیں، تو ان کی جو معاشی حالت ہے اس کو بھی یہ بالکل کباڑا کر دیتی ہے۔ آگے جو اس کے اقتصادی نقصانات ہیں ان کے تحت ہم بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا کس قدر اقتصادی نقصانات بے شمار قسم کے ہوتے ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ ان کی صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ بیزار ہو کر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عہد باندھتے ہیں، لیکن چونکہ نکوٹین کا خون کے اندر زہر ہوتا ہے تو بہت وہ بلند سطح پہ چلا جاتا ہے۔ جب اس میں کمی ہوتی ہے تو ایک قسم کی ان کو شدید قسم کی اشتہا طلب ہوتی ہے، اور شدید قسم کا اضطراب، بے چینی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو جائے ہم سگریٹ پئیں، نکوٹین کے جو لیول جو اس کا خون میں گر رہا ہوتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ بعد میں پھر جب ان کو کوئی عارضہ، کوئی تکلیف، کوئی ٹی بی، کینسر، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا اقتصادی طور پر ان کا وہ نقصان ہوتا ہے، تو پھر دل میں عہد باندھتے ہیں، لیکن جو ہے نا قوت ارادی اس کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی مجبور ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں، پھر وہ سگریٹ نوشی کر لیتے ہیں، صحبتوں کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، تو وہ دل میں عہد تو بہت باندھتے ہیں لیکن ان پہ کاربند رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی حل بتائیں گے۔ تو بعد میں تو یعنی شروع میں تو شوقیہ انداز میں اس کام کو شروع کیا جاتا ہے، جیسے کسی نے وہ کہا نا کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، یہی صورت ہوتی ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، اب کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ سگریٹ نوشی ایسی چمٹتی ہے، تمباکو نوشی، دھواں خوری، کہ اس کو اب چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مثلا کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے فیشن میں شروع کیا جاتا ہے، فیشن کے طور پر، اور وہی چیز جو ہے وہ علت بن جاتی ہے، نشہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دھواں نوشی کیا ہے؟ دھواں نوشی یہی نا میں نے آپ نے اپنے مسئلے میں پہلے بتایا تھا کہ، تو میں یہ پوچھنا چاہوں کہ دھواں نوشی ہے کیا اصل میں؟ دھواں نوشی یہی ہے نا کہ وہ جو تمباکو کے جو پتے، جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جلایا جاتا ہے، سگریٹ میں بھرا جاتا ہے، یا سگار بنے یا بیڑی بنی ہوتی ہے اس چیز میں رکھا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے۔ ایک شیشہ آج کل ایک نئی اختراع ہوئی ہے، تو جو حقہ کی ایک قسم ہے، پہلے اس کو حقہ کہتے تھے پرانے زمانوں میں، تو اب اس کو شیشہ کہتے ہیں، اور آج کل کا جو تعلیم یافتہ خاص کر کے تعلیم حاصل کرنے والے نوعمر بچے ہیں ان کا اس طرح بہت رجحان ہے، تو وہ دھوئیں کو اندر لے جانا یہی ہے دھواں نوشی، یعنی دھوئیں کو اندر پھیپھڑوں لے جانا، جہاں ایک صاف ستھری چیز اللہ تعالیٰ نے آکسیجن پیدا کی ہے، ہوا تازہ اور مصفہ پیدا کی ہے، وہ اندر لے جانے کی بجائے تمباکو کے دھوئیں کو اندر لے جایا جائے، اور پیسوں کو بھی آگ لگائی جائے، صحت کو بھی، جان کو بھی آگ لگائی جائے، تو اندر جانے سے کاربن مونوکسائڈ اور ایمونیا گیس اور اس طرح کر کے اور کئی گیسز ہیں جن میں سے قابل ذکر میں نے اس وقت آپ کو 2 ہی بتائی ہیں، اور بھی ویسے ہیں۔ تو ایک چیز ٹار ہوتی ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے نا
سگریٹ کو جب اس کو جلاتے ہیں ماچس یا جس چیز کے ساتھ، تو اس میں سے ایک نا لیسدار چپچپاہٹ پیدا کرنے والا ایک مادہ نکلتا ہے جس کو ٹار کہتے ہیں، تو وہ اندر جا کے تو وہ پھیپھڑوں میں جم جاتا ہے۔ ویسے دھوئیں کا جو عمل ہے وہ جب خون میں جذب ہو جاتا ہے، اس کا زہر نکوٹین کی صورت میں خون کے اندر جذب ہوتا رہتا ہے، تو یہ دھواں نوشی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تمباکو نوشی کرنے والے ہیں، ان کے تمباکو نوشی انسانی جسم پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ یہ سارے جسم کو جب خون ہی فاسد ہو جاتا ہے، خون زہریلا ہو جاتا ہے، اس میں نکوٹین اور کاربن مونو آکسائڈ جو زہریلی گیسیں، امونیا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، تو یہ جب خون میں جذب ہوتی ہیں تو خون فاسد جو ہوتا ہے۔ یہ کہنا یا اس کا جواب دینا آسان ہے کہ کون سی ایسی بیماری ہے جو اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، جو سگریٹ نوش ہوتا ہے اس کے ہونٹوں کا کینسر اس کو ہو سکتا ہے، دانت اس کے خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، اور پھر آگے چلتے جائیں تو گلے کا کینسر، گلے کی خرابیاں، گلے کی خشکی، پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں کا کینسر، اور اسی طرح کر کے معدے کا کینسر، عورتوں میں رحم یا بچہ دانی کا کینسر، اور اسی طرح جو عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں آگے بچے پہ، اس کا مولود پہ جو ان کے پیٹ کے اندر جو جنین ہوتا ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے ایک نقصان نہیں ہے، بے شمار، بعضوں کو الرجی ہو جاتی ہے، امراض قلب اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور خوفناک امراض شرائین و قلب اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے، اور یہ تو نہایت ہی خطرناک چیز ہے تمباکو نوشی۔ حالانکہ لوگ اس کو عام سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اس سے مختلف قسم کے کینسر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک نہایت خطرناک نشہ ہے، اس سے ناظرین ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ تمباکو نوشی کے اثرات کن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں؟ تمباکو نوشی کے اثرات ان چیزوں پر انحصار کرتے ہیں کہ مثلا ایک تمباکو نوش جو ہے یہ کتنی عمر کا ہے، اور کتنے عرصہ سے یہ تمباکو نوشی کر رہا ہے، کتنی عمر میں اس نے شروع کی، کتنے سالوں سے کر رہا ہے، کتنے سگریٹ روزانہ پیتا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ مثلا ایک تنگ ماحول میں جو سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کا، اور ایک ایسے بندے کا جو کھلے ماحول میں کرتا ہے، اس کی گیسیں، کیونکہ دوبارہ پھر جو نا سانس کے ذریعہ سے نہ صرف اس کو متاثر کرتی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ پبلک جگہوں پہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ جتنا نقصان سگریٹ نوش کو ہوتا ہے اتنا ہی نقصان جو پاس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا نہیں سگریٹ پیتے، انہوں نے اپنی ایک لمٹ مقرر کی ہوتی ہے کہ ہم تو جی بس 1-2 سگریٹ پیتے ہیں۔ کیا زیادہ سگریٹ پینے سے یا کم سگریٹ پینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب سگریٹ نوشی کم کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا زہریلا اثر کم ہوتا ہے، لیکن پہلے کیونکہ یہ ایک محرک ہے اور ایک قسم کی دماغ اور اعصاب میں جو ہے نا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ تحریک پیدا کرتا ہے، ایک فرحت کی ان کو محسوس ہوتی ہے سگریٹ نوشوں کو، تو اس کے پھر جو ہے نا پہلے اگر 1-2 سگریٹ پہ اکتفا کرتے ہیں تو پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھائے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، پھر اس کو بڑھائیں گے، یہ لازمی بات ہے۔ 1-2 سگریٹ پہ وہ کانے نہیں رہ سکتے، اس کو بڑھائیں گے، پھر اور کریں گے، پھر اور کریں گے، تو باہر جو 1-2 سگریٹ پیتا ہے اس کا اور جو دن میں 1-2 پیک پیتا ہے، 1-2 ڈبیاں پیتا ہے، اس میں ظاہر فرق تو ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک اس بات کا ہے کہ 1-2 پینے والا اور 1-2 پیک پینے والا، وہ جو ہے وہ اپنی اجل مسمہ سے پہلے ہی دنیا سے رحلت کر جائے گا، اور جو 1-2 پینے والا ہے اس کا جسم میں زہر نسبتاً اس کے خون میں کم ہوگا۔ لیکن جو بھی پیتے ہیں پہلے شروع میں 1-2 سے شروع کرتے ہیں، پہلے 1-2 پئیں گے، اس کے بعد پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ جو نکوٹین کا کوئی بھی زہر ہو، کوئی بھی نشہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی پہلے جو تھوڑی مقدار ہوتی ہے وہ اثر دکھاتی ہے، پھر وہ جسم کے ساتھ انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے،
پھر وہ اتنی مقدار اثر نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ جو اوپیم یا فیون جو کھاتے ہیں پہلے بالکل تھوڑی میں باجرے کے دانے کے برابر یا چری کے دانے کے برابر کھاتے ہیں، ہاف گرین کہہ لیں، 1/4 گرین کہہ لیں. گندم کا دانہ جو ہوتا ہے اس سے چوتھا حصہ، اس کا نصف وہ شروع کرتے ہیں، ان کو اثر دکھاتی ہے. لیکن پھر وہ بے اثر ہوتی چلی جاتی ہے، جس میں انسانی اس کا عادی ہوتا جاتا ہے. پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بڑھانے سے پھر وہ پہلے جہاں 1-2 مثلاً سگریٹ اثر کرتے ہیں، اب اس کو بڑھا کے وہ زیادہ ان کو کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اس چیز کا اثر ہوتا ہے. ورنہ جو وہ تھوڑی مقدار ہے پھر یہی نہیں ہے، اس میں پھر وہ چرس آگے وہ ترقی کرتے ہیں کہ چرس یا اس طرح کی چیزیں اس میں شامل کر مختلف لیتے نشہ ہیں، آور چیزیں یا استعمال پھر اس کرتے میں ہیں. ہیروئن کا یا ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر لیا جاتا ہے. لیکن اس پہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو چیز وہ جسم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اثرات تمباکو نوشی کے کب شروع ہوتے ہیں اور کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا کہ جب بندہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے اس کو اندر لے جاتا ہے تو وہ 10 سیکنڈ کے اندر دماغ کے اوپر اپنا اثر شروع کر دیتا ہے، 10 سیکنڈ کے اندر. پھر وہ اثر بڑھتا جاتا ہے اور یعنی شروع تو ہو جاتا ہے 10 سیکنڈ کے اندر. پھر جو بعض اوقات تو کچھ ٹائم لیتا ہے. بعض لوگوں کو جو عادی ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا. لیکن جو آغاز میں بہت فوری طور پر اثر کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ چند گھنٹوں تک اثر رہتا ہے. لیکن اگر سگریٹ نوشی کو ترک کر دیا جائے، مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، تو بعض لوگوں کے نزدیک، بعض محققین کے نزدیک چند ہفتوں سے لے کر چند مہینوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہم تمباکو نوشی پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب اس کے کافی سوالات باقی ہیں. ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے، تو اگلے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو بقیہ معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.